बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरी चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे चैनल पर आने वाली तमाम न्यू अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है, मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ। और आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया मेरे चैनल को पसंद करने का। तो बढ़ते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि हमें लाहौर से सुमेरा ने भेजी है। सुनते हैं सुमेरा की सच्ची आप बीती। सुमेरा बताती हैं कि हम लोग जब दूसरे शहर से लाहौर शिफ्ट हुए डिफेंस में, उस टाइम डिफेंस इतना ज़्यादा बना हुआ नहीं था। ये काफ़ी साल पहले की बात है। यहाँ पर आबादी भी बहुत कम थी और कुछ घर जो थे वो बने हुए थे, बाकी जगह खाली थी। उस टाइम मेरी उम्र 14 साल थी और जो घर मेरे वालिद साहब ने लिया था वो काफ़ी बड़ा था और उसको संभालने के लिए कुछ मुलाजमीन की भी ज़रूरत थी। तो मेरे वालिद साहब ने कुछ मुलाजमीन को रखा। ये घर जो था वो 4 कनाल पर मुश्तमिल था और इसका लॉन जो था वो काफ़ी वसी व अरीज़ था। और उसकी ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मेरे वालिद साहब ने एक मुलाजिम जो था माली उसको रखा। एक हमारा चौकीदार था, एक खानसामा था और एक बाहर काम करने वाला मुलाजिम था। तो जितने भी मुलाजमीन थे ये पीछे की साइड सर्विंग क्वार्टर में रहते थे। मेरे वाक़े में मेन किरदार जो है वो माली है, क्योंकि वो जो माली था वो एक मुनासिब कद का और दुबला पतला सा आदमी था और उसकी जो आँखें थीं उसमें कोई अजीब सी ही बात थी। और वो जो था हर जुमेरात को अपने क्वार्टर के बाहर एक दायरा बनाकर उसमें कवाली लगाकर झूमा करता था। वो झूमता था और अपने आप को बिल्कुल ही बस कह लो कि दुनिया से बेखबर कर लेता था। और हम बच्चे थे, हम लोग खेलते हुए जब उस साइड पे जाते थे तो हम उसकी इस हरकत को बड़े गौर से देखते थे। फिर जब वो अपने इस काम से फ़ारिग होता था तो हमें मीठे चने और टॉफ़ियाँ जो थी वो दिया करता था, मगर हमने कभी भी उसकी वो दी हुई टॉफ़ियाँ और वो चने नहीं खाए। इसकी ये मशकूक हरकतें हम लोग जो थे हर जुमेरात को जाके देखते थे। और एक बात ये थी कि अक्सर उसके पास लोग आया करते थे जिनको कि वो अपना रिश्तेदार बताया करता था, मगर उनके मिलने जुलने से कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इस माली के रिश्तेदार हैं। और वो उनको अपने सर्वेंट क्वार्टर में ले जाया करता था और ये तमाम काम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ही हुआ करता था। तो इस वजह से हमारे घर के बड़ों को इसके बारे में कुछ इल्म ना हो सका। हम लोग बच्चे थे, हमें उस टाइम इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और एक दिन इसी तरह मैं अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही थी तो मेरी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ी जिनसे कि मैं कभी ना आशना थी। लाल रंग का पाउडर था, एक गुड़िया सी थी कपड़े की और लीमू और भी न जाने क्या क्या चीज़ें उस पोटली के अंदर थीं। हम बच्चे थे, हम उन चीज़ों के साथ खेलने लगे और वो जो लाल कलर का रंग जिसकी मुझे अब समझ आई कि वो सिंदूर था, हम एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। हम बच्चे अपनी मस्ती में मगन थे कि अचानक ही पीछे से मुझे उस माली की गरजदार आवाज़ आई और उसने हमें बहुत ही बुरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया। वो बहुत गुस्से में था और उसने हमें इस तरह डांटा कि मेरे छोटे बहन भाई जो थे वो सहम कर
رونا شروع ہو گئے، اور اس کے اس طرح ڈانٹنے پہ مجھے بھی بہت رونا آیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو جا کر اس کا یہ جو جارحانہ رویہ تھا اس کی شکایت کی اپنی امی ابو سے۔ میری امی اور ابو نے بلکہ الٹا ہمیں ہی ڈانٹا کہ بیٹا آپ لوگ کیوں کسی کی چیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آئندہ خیال رکھنا، آپ لوگوں نے کبھی بھی اس طرف نہیں جانا۔ یہ بات جو تھی آئی گئی ہو گئی، اور پھر ایک دن اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں، جیسے گھر کے باہر بہت سارے لوگ آ کر شور کر رہے ہوں۔ اس ٹائم گھر میں والد صاحب اور بھائی موجود نہیں تھے۔ میں نے اور امی نے جا کر جب باہر گیٹ کے دیکھا تو ہمارا چوکیدار اور مالی آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور بھی ایک دو لوگ جو تھے وہ ان کے برابر میں ہی کھڑے تھے۔ میری امی نے دوسرے ملازمین کو بلا کر ان دونوں کو چھڑوایا اور پھر ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ آئندہ اگر آپ دونوں اس طرح مجھے لڑائی کرتے ہوئے نظر آئے تو میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گی۔ مگر مالی جو تھا وہ چوکیدار سے کہنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے ہمارے ساتھ پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، اس کی تمہیں میں بہت بڑی سزا دوں گا۔ اس ٹائم تو ہم لوگ اس کا ہم کہنے کے جو بارے میں سمجھ نہیں سکے کہ آخر اس نے ہم کن لوگوں کو کہا ہے، وہ تو اکیلا تھا اس ٹائم وہاں پر۔ ہم لوگوں نے اس کا اس طرح بولنا زیادہ اگنور کیا، توجہ نہیں دی اس چیز پہ، مگر وہ مالی جو تھا اسی دن نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہمیں اس چیز کی سمجھ اس دن آئی۔ خیر اس مالی کے جانے کے تقریباً 3 دن کے بعد وہ واقعہ پیش آیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم لوگ سب اپنے کمروں میں بے خبر سو رہے تھے۔ ہمارے جتنے بھی ملازمین تھے وہ لوگ گرمیوں کے دنوں میں باہر اپنے کوارٹر کے باہر چارپائیوں پر سویا کرتے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ باہر سے ہمیں دھماکوں کی آواز آئی، اور ان آواز سے ہم گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ امی ابو، ہم تینوں بہنیں، بھائی بھابھیاں سب اپنے کمروں سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور جب نیند سے انسان اٹھتا ہے تو کچھ دیر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ آوازیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں دھماکوں کی۔ اسی کشمکش میں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے چوکیدار کو آواز لگائی اور گھر باہر کی طرف جب گئے، وہ گھر سے اپنے کمروں سے باہر کی طرف لان کی طرف جب ہم گئے، جو وہ منظر دیکھ کر بھائی جو تھے وہ بالکل دنگ رہ گئے ہیں۔ ہمارے لان میں ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا۔ لان کا منظر یہ تھا کہ وہ جو نیم کا درخت تھا اس سے نیم کی جو گولیاں تھیں وہ آ کر ہماری گاڑی پہ لگ رہی تھیں، جس سے ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی کہ جیسے لان میں دھماکے ہو رہے ہوں، اور بارش کی تیزی کی طرح وہ جو نیم کی گولیاں تھیں وہ اس نیم کے درخت سے آ کر کھڑکیوں پہ، گاڑی پہ لگ رہی تھیں۔ اور پھر ہمارا ڈرائیور جو تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور ابو اور بھائی سے کہنے لگا کہ آپ آ کر دیکھیں کہ چوکیدار کو کیا ہو گیا ہے۔ جب ابو اور بھائی اس کے ساتھ لان کی طرف بڑھے تو دیکھا جو ہمارا چوکیدار تھا وہ نیم کے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ ابو سمجھے کہ شاید یہ کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ تم جا کر میری گن لے کر آؤ۔ بھائی جب گن لے کر آیا تو ابو نے 2 ہوائی فائر کیے۔ ابو نے کہا کہ شاید وہ ڈر کر نیچے آ جائے گا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، وہ ویسا ہی الٹا اس درخت کے اوپر لٹکا رہا۔ البتہ وہاں سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ آج بھی جب میں ان آوازوں کو یاد کرتی ہوں تو میری جو نیند ہے وہ رات کی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ کوئی انسانی ہنسی نہیں تھی، وہ ایک شیطانی ہنسی تھی، مکروہ ہنسی تھی۔ میرے ابو جو تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ ابھی بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ ابو نے میرے بھائی سے کہا کہ لال مرچیں لے کر آؤ اور اس بندے کی آنکھوں میں پھینکو۔ جب بھائی نے لال مرچیں اس کی آنکھوں میں ڈالیں
تب بھی اسے کوئی اثر نہ ہوا اور وہی شیطانی ہنسی ایک بار پھر زور و شور سے شروع ہو گئی۔ میری امی جو تھیں وہ ابو کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب مجھے یہ کوئی اور ہی مسئلہ لگ رہا ہے، آپ ایسا کیجئے کہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجئے، کیونکہ میرے ابو جو تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی ابو نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، وہ جو چوکی دار درخت کے اوپر الٹا لٹکا ہوا تھا، وہ اس درخت کے نیچے جو چارپائی تھی، اس زمانے میں بان کی چارپائیاں چلتی تھیں اور وہ اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے 2 بندوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ چوکی دار اس بان کی چارپائی کے اوپر آ کر گرا اور پھر ہمیں آواز آئی جو کہ بڑی ہی خوفناک آواز تھی۔ اس نے میرے ابو سے کہا کہ آپ بیچ میں مت آئیں، ہماری لڑائی اس آدمی سے ہے، آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب نے اس آواز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اسی طرح بقرہ کی تلاوت کو انہوں نے جاری رکھا۔ پھر وہ جو ہمارا چوکی دار تھا وہ چارپائی کے اوپر بیٹھا بیٹھا اس نے دونوں ہاتھوں سے چارپائی کو پکڑ کر ہوا میں اچھالنا شروع کر دیا، جیسے کہ وہ ہوا میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے چارپائی کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ اتنی وزنی وہ چارپائی تھی، کوئی بھی اکیلا آدمی اس چارپائی کو اس طرح نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر چوکی دار اسی طرح بیٹھا ہوا چارپائی کے اوپر اپنے آپ کو ہوا میں اچھال رہا تھا چارپائی سمیت۔ ہم حیران تھے کہ یہ اکیلا کس طرح یہ کام کر رہا ہے۔ میرے ابو نے سورہ بقرہ کی تلاوت پوری کمپلیٹ کی تو وہ جو چوکی دار تھا وہ چارپائی کے اوپر گر کر بے ہوش ہو گیا اور ہم بھی گھر کے تمام افراد گھر کے اندر آ گئے اور والد صاحب نے کہا کہ سب سکون سے جا کر اپنے کمروں میں سو جائیں۔ صبح ہوئی تو جب ہم سب لوگ جاگے تو ہمارے گھر کے جو دوسرے ملازمین تھے وہ اس چوکی دار سے پوچھنے لگے کہ آخر تمہیں رات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، اسے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مگر پھر اسی رات دوبارہ اگلے دن وہی واقعہ ویسے ہی ہوا، مگر اب کی دفعہ والد صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ آخر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے اس بندے سے کہو کہ مالی سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے ہمارے بندے کو تنگ کیا ہے، نہیں تو ہم اس کو اسی طرح پریشان کرتے رہیں گے۔ میرے والد صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ صبح ضرور مالی کو بلا کر چوکی دار سے کہیں گے کہ اس سے معافی مانگے۔ خیر صبح میرے والد صاحب نے چوکی دار سے کہا کہ میں مالی کو بلاؤں گا تو تم نے اس سے سب کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ وہ حیرت سے والد صاحب کو دیکھنے لگا کہ کس چیز کی معافی، مگر میرے والد صاحب نے اسے سمجھایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، جیسا آپ کہیں گے۔ میرے والد صاحب نے پھر بھی اس چوکی دار کو جو 2 دن واقعے رات میں ہوئے اس کو تمام بتائے، تو پھر اس کو بڑی حیرت ہوئی اور اسے خوف بھی آیا۔ وہ کہنے لگا کہ جب صبح لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہیں رات کو کیا ہوا تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ میری ویسے ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ خیر جیسے مالی آیا تو چوکی دار نے اس سے سب کے سامنے معافی مانگی۔ سب گھر والوں کے سامنے مالی جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا اور چوکی دار نے اس سے معافی مانگی اور